अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो हमारे शहर रग के करीब है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बाप, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई बेटा है और कोई उसका हमसर नहीं। अल्लाह वादहु ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। वो कहता है मुझसे मांग, मैं अता करूँगा। ये जितने लोग हैं जो बुतों की पूजा करते हैं और जितने ऐसे लोग हैं जो कुफ्र करते हैं, जो समझते हैं कि अल्लाह से बढ़कर कोई है, जो अपने माबूद बनाए हुए हज़ारों की तादाद में, उसे जो फैज़याब करता है वो उसको अपना खुदा समझता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और नबी की उम्मत में से हैं और उन तमाम पैगम्बरान दीन की एक हमारे साथ एक ताल्लुक़ है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम असहाबा इकराम, अंबिया इकराम, तमाम हम उन सब को मानते हैं क्योंकि मेरे रब ने फरमाया उनके लिए। हम तमाम उन फरिश्तों को, उन कलाम इलाही को मानते हैं जो पैगंबर बन के इस दुनिया में हमारे लिए पैगाम रसां बना के भेजे गए। और मैं शुक्र करती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो सहाबा इकराम थे, तमाम सहाबी, तमाम उनके चाहने वाले जिन्होंने वो पैगाम नबी का आगे तक पहुँचाया, मैं शुक्र करती हूँ कि आज हम उनको बड़े दिल से मानते हैं, उनका एहतराम करते हैं और उनको याद करते हैं। उनमें से एक ऐसे खूबसूरत शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिनका उर्स हम हमेशा हर जैसे जैसे दिन साल ज़िंदगी के गुजरते गए, तो आज का दिन भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। आज हम उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह कि मैंने पूरा एक तसलसल बात की और इसमें कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हम मज़हब के बारे में ज़रा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे पीछे अल्फाज हो जाते हैं। तो लेकिन मेरा रब जब हमारी तौबा को बार बार कबूल कर लेता है तो इंसान की क्या औकात है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर गलती हो गई हो अल्फाज में तो जो ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग बहुत ज़्यादा मज़हब को जानते हैं, बहुत ज़्यादा, हमारी शायद नॉलेज बहुत कम है, तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ पहले से ही मैं कह दूँ। और साथ साथ क्योंकि मुझे बहुत सारे नाजरीन देख रहे होते हैं, बहुत सारे वीनस टीवी के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट टेलीविज़न है, पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है गुड मॉर्निंग विद सभी। तो आज हम स्पेशल ट्रांसमिशन और पहला सेगमेंट जो स्पेशल कर रहे हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से रेलेवेंट है और उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बहुत करीब रहे, यहाँ तक कि उनकी कब्र मुबारक भी उनके बराबर में। अगर मैं आप तक ये नॉलेज पहुंचा रही हूँ, सबको वैसे मालूम है, तो बिल्कुल इसी तरह ये खुशनसीबी उनके हिस्से में आई है। तो सोचें कि वो हस्ती क्या होगी। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत, मेरे इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन पिछले 2 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ख़ूबसूरत मालूमात, तालीमी कुरानी मालूमात हम तक पहुँचाते हैं। तो आज भी वो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी का एक ख़ास हिस्सा, मुफ्ती ग़ुलाम गौस अनवरी मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज जिस तरह आप जिक्र करेंगे हम एक ऐसी हस्ती का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जी हाँ। ताला अन्हु। बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे आज के प्रोग्राम में मदऊ किया आपने।
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور آج ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ عظیم ہستی وہ ہے کہ جو سفر ہو یا حضر کا موقع ہو یا ہجرت کی رات ہو یا یار غار ہو یعنی غار کا موقع ہو، یا اسی طرح آج اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار میں موجود ہیں، اور وہ ہستی عظیم ہستی ہے، اور مسلمان اس عظیم ہستی کو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے۔ ایک لقب آپ کو عتیق بھی دیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عتیق لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے گھر پہ موجود تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ محو گفتگو تھے کہ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد کیا ہوا شخص کون ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت سے آپ کو عتیق کا لقب دیا گیا، اور عتیق کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جسے جہنم سے آزاد کیا گیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، ہر ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 40 سال بعد اعلان نبوت کیا، یعنی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر کہ ہر نبی جو ہے وہ بچپن ہی سے نبی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نبوت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لیکن اعلان جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں کیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایمان پیش کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تشکک کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یعنی کوئی دلیل نہیں پوچھی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، آپ واقعی نبی ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اسلام کو قبول کیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بچپن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزرا ہے، یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن ہی سے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی شے کے بارے میں آپ کو چاہت ہوتی، آپ کی محبت ہوتی کہ یہ کام اس طرح ہو جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موڈ کو دیکھتے، اس مزاج رسول کو پہچانتے اور فوراً سے پہلے وہ کام کر لیا کرتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ یہ کام پسند ہے، آپ کی یہ چاہت ہے، اس لیے یہ کام میں نے کرنا ہے۔ آج مسجد نبوی جہاں پر موجود ہے، یہ جگہ جو خرید کر دی ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت تھی کہ یہ زمین بڑی خوبصورت ہے، اگر یہ زمین مسلمانوں کو مل جائے تو یہاں پر ایک مسجد تعمیر ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو دیکھا کہ آپ وہ زمین کو پسند کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان بچوں کے پاس گئے کہ جو یتیم بچے تھے جن کی وہ جگہ تھی، ان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ زمین تم بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بیچتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم کتنا معاوضہ لوگے؟ انہوں نے جتنا معاوضہ کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا معاوضہ ان کو دیا، اور زمین اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آئے خرید کر
کہ میں نے یہ زمین جو ہے وہ خرید لی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کے پاس 40,000 دینار ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیتے ہیں، اسلام کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں جو بھی ملا ہے اس لجپال کریم آقا کی وجہ سے ملا ہے، تو آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ تو جب جب اسلام کو ضرورت پیش آتی رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو خرچ کرتے رہے، اور سب سے زیادہ محبوب چیز جو تھی قربان کرنے میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے کو، اپنے مال کو غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی جس غلام کو دیکھتے کہ وہ غلام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے، لیکن اس کا کافر جو آقا ہے وہ اس پر تشدد کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاوضہ دے کر اس غلام کو آزاد کروا لیا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا ایک انداز تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل بہت بڑے عاشق ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی چاہت تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا جائے۔ اچھا، صرف نبی کی چاہت نہیں، میرے رب کی اتنی چاہت تھی کہ جب انہوں نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام کی یہ چاہت تھی کہ ان کو آزاد کروایا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ہے امیہ بن خلف، ایک کافر ہے، اس کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ جی آپ کال لے لیں۔ جی کال لے لیں۔ اچھا جی، ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں قاضی صاحب سے کنفرمیشن لینے سے جانکاری کربلا میں جو محمد کو اچھا شہزاد بھائی تھوڑی آواز کم آ رہی ہے، آپ کا نام کیا بتایا اور کہاں کیا نام بتایا آپ نے میرے بھائی؟ میرا نام عید سنچا۔ اچھا، ایبٹ آباد سے کال کیا آپ نے؟ جی جی۔ اچھا، کیا پوچھنا ہے مفتی صاحب سے؟ میں نے مفتی صاحب سے پتہ کرنا ہے جو کربلا میں محمد حسین کو شہید کیا گیا تھا اس کے پیچھے کون تھے؟ اچھا بالکل، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارا آج جو موضوع گفتگو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پہلے ہم اس کو ذرا سا موضوع کو ڈسکس کریں، پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا ہے امیہ بن خلف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اس غلام کو آزاد کر دو اور جتنا معاوضہ چاہتے ہو معاوضہ مجھ سے لے لو، اور اس کے بدلے میں اپنا ایک غلام جو ہے وہ تمہیں دوں گا، اور جتنا تم معاوضہ چاہو گے وہ معاوضہ بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیہ بن خلف کہتا ہے کہ اے ابو بکر، یہ غلام تو حبشی ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، اور حبشہ کے غلام کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، اور اس کا رنگ بھی صاف نہیں ہے، صورت بھی اچھی نہیں ہے، یہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا، یہ بالکل ان پڑھ ہے، تو تم اتنے بڑے تاجر ہو اور تم یہ غلام کو چاہتے ہو کہ یہ غلام میں لے لوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم بس غلام مجھے دے دو، اور میرا وہ غلام کہ جو میرا سارا کاروبار سنبھالتا ہے، آڈٹ کرتا ہے، وہ غلام تم لے لو۔ اب امیہ بن خلف جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ غلام بھی میں لیتا ہوں، مزید جو ہے وہ 10,000 درہم بھی لوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے، میں وہ 10,000 درہم بھی دینے کو تیار ہوں اور اپنا غلام بھی دینے کو تیار ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دو۔ اب امیہ بن خلف جو ہے وہ بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کہ یہ اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اور یہ اس کے کوئی شکل بھی اچھی نہیں ہے، کوئی صورت بھی اچھی نہیں ہے، اور ابو بکر اتنا بڑا تاجر ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے امیہ، تم اس کی چاشنی نہیں سمجھ سکتے، تم اس کی لذت نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ میں مسلمان ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، میں اپنے نبی کا عاشق ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی چاہت یہ ہے کہ بلال آزاد ہو جائے، اس لذت کو صرف میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ تو امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر اگر آپ چاہتے تو مجھے نہ لیتے، کسی اور غلام کو خرید لیتے، لیکن میری تو شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال مجھے تم سے نہ کچھ لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، میں نے تو صرف سب کچھ لینا ہے تو اپنے مدینے والے آقا سے لینا ہے۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح آزاد کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتے ہیں۔ آپ کو لقب ملا ہے صدیق کا۔ اب یہ صدیق کا جو لقب ملا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنا پورا یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ڈسکس کیا۔ تو حضرت ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا یہ واقعہ جو ہے وہ اہل مکہ سے ڈسکس نہیں کیجئے گا، کیونکہ وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے اور اس واقعے کو وہ جو صحیح نہیں سمجھیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے نعمت دی گئی ہے، میں تو اس کا تذکرہ کروں گا۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ یہ واقعہ جو ہے وہ ابو جہل تک پہنچا۔ اب ابو جہل نے کہا کہ آج تو میرے پاس ایک ایسا ویک پوائنٹ آ گیا ہے کہ میں یہ پوائنٹ لے کر ابو بکر کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ تمہارے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یقیناً ابو بکر بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو منع کر دے گا۔ اب ابو جہل بھاگتا بھاگتا جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتا ہے، اور جا کر دروازے کو دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گیا اور اللہ سے ہم کلام ہو کر بھی آیا، لا مکان گیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، تو کیا تم بات کو تسلیم کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح یہ بات کہنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو جہل اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو بات میرے نبی نے کہی ہے وہ بالکل سچ کہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ صدیق لقب جو ہے یہ آسمانوں سے اللہ نے خود عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ صدیق نام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کرنے کا انداز جو ہے کریمانہ انداز جو ہے یہ جدا گانا ہے۔ ہر ایک صحابی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مرتبے عطا فرمائی ہیں، شان عطا فرمائی ہیں۔ یہاں پر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اگر فضائل بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کم ہو گئے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کم ہو گئے یا حضرت فاروق اعظم کے فضائل کم ہو گئے۔ نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شان اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائی ہے وہ شان حضرت علی کے ساتھ خاص ہیں، جو شان حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمائی ہیں وہ فاروق اعظم کے ساتھ خاص ہیں، اور جو صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ ہر ایک صحابی کا معیار، ہر ایک صحابی کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نبیوں سے زیادہ افضل بنایا ہے، لیکن اس سے دوسرے جتنے بھی نبی ہیں ان کی شانیں کم نہیں ہو جاتی، مقام کم نہیں ہو جاتے، بلکہ ہر نبی کا مقام جو ہے وہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن جو شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ شان سب سے جدا گانا ہے۔ تو اسی طرح ہر صحابی کو جو مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی ہے وہ شان ان کے ساتھ ہیں، وہ مقام ان کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات اتنا کٹھن راستہ ہے، اتنا کٹھن سفر ہے، اس موقع پر اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی ہستی کو اپنے ساتھ سفر پر لے کر جاتی ہیں تو ان کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس رات اپنے بستر پر اگر سلانے والی کسی ہستی کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نوازنے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہیں ہجرت کی رات۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کس طرح کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ
چلتے ہوئے کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر یہ کیا انداز، کبھی تم آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں چلے جاتے ہو، کبھی بائیں چلے جاتے ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے، جب یہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ کوئی دشمن آپ پر پیچھے سے وار کر دے گا، تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ سب سے پہلے ابو بکر کی کمر حاضر ہو۔ اللہ، اور جب میں یہ سوچتا ہوں، جب میں خیال کرتا ہوں کہ کوئی دشمن آپ پر سامنے سے وار نہ کر دے، تو میں سامنے آ جاتا ہوں کہ سامنے سے اگر کوئی وار کرے گا تو سب سے پہلے چھاتی جو ہے وہ ابو بکر کی حاضر ہو۔ اسی طرح اگر میں سیدھی جانب سے خدشہ سوچتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ کوئی حملہ کر دے گا تو میں سیدھی جانب آ جاتا ہوں، اسی طرح میں الٹی جانب آ جاتا ہوں۔ یہ حفاظت کرنے کا انداز ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بے شک آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم گفتگو کریں، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور بات کرتے کرتے میرے ذہن میں بہت سارے سوالات چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے تو پی ٹی سی ایل نمبر مینشن ہو رہا ہے، آپ ہمیں مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت، یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ ان سے محبت کرتے تھے، ہر لمحہ ان کے ساتھ تھے، ان کے دوست بھی تھے، اور ہنسی مذاق بھی میں یہ کہوں گی کہ ان کے ساتھ دکھ سکھ کا بھی ایک ساتھ تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز نچھاور کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیار تھے۔ جیسے آپ نے کہا کہ جتنی جنگیں ہوتی تھیں ان میں بھی وہ ان کا ساتھ نبھاتے تھے۔ یہ تمام، کیا ہم ان سے کہ پیغام لے سکتے ہیں کہ زندگی میں یہ خوش قسمتی ہے ان کی کہ ان کو ہر ساتھ نبی کا نصیب ہوا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے پتھر بھی مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوستانہ ماحول ان کے ساتھ کیسا تھا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچ کے ایک ایسی ہستی کہ ان کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہو، تو کیسا ان کے ساتھ تھا ماحول ان کا؟ دیکھیے یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جو مشیر ہوتے ہیں نا، مشیر کسی لیڈر کے جو مشیر ہوتے ہیں وہ ایسے مشیر ہونے چاہیے کہ جو اپنے لیڈر کو صحیح طریقے سے مشورہ دیں۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مشیر خاص تھے نا، وہ یہ چار ہستیاں تھیں: حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی۔ یہ مشیر تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی بھی مشورہ لینا ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان ہیں۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک دوسرے سے کم ملا کرو، کم ملاقاتیں کرو، کم ٹائم دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یعنی وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ میں نے یہ جب جملہ سنا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، میں گھر چلا گیا، عصر پڑھی، گھر چلا گیا، مغرب پڑھی، گھر چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، سرکار نے پوچھا اے میرے صحابی، کیا صدیق نہیں آئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے تھے، ظہر پڑھی، گھر چلے گئے، عصر پڑھی، گھر چلے گئے، مغرب پڑھی، گھر چلے گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یار ایسا کیا ہو گیا کہ صدیق میرے پاس نہیں آیا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور جا کر پیغام دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑے دوڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا ہوا؟ آج پورا دن تم میرے پاس نہ آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو، ملاقات محبت بڑھتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے تو تمہارے لیے تو نہیں کہا، تم آتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے تو بس یہ سوچتے تھے کہ یار کا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھیں۔ سبحان اللہ، یار کا چہرہ اور صدیق
की आँख हो, क्या बात है। और कोशिश की हमने अब इस टॉपिक को, मौजू को आपके साथ जो है डिस्कस किया। और ये बहुत अच्छा लगता है कि हम जो बड़े हस्तियों का जिक्र मेरे मॉर्निंग शो में होता है और बड़ी शख्सियत आके वहाँ पे गुफ्तगू करे, तो मुफ्ती गुलाम गौस अनवर मदनी साहब ने आपके साथ गुफ्तगू की। ये मेरे साथ ही रहेंगे। यहाँ हम लोग मुख्तसर सा एक वक्फा लेंगे और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, और इसके बाद हम बात करेंगे जुम्मा और उसके जुम्मे के फ़ज़ाइल। लेते हैं यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज अभी जो हम मौजू गुफ्तगू क्या जुम्मतुल मुबारक है। अच्छा, जुम्मतुल मुबारक के फ़ज़ाइल हम जब भी बयान करते हैं तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। उसका एहतमाम कैसे किया जा सकता है? क्या वो लोग जो हर जुम्मा मिस कर देते हैं, यानी कि 3 जुम्मे भी नमाज नहीं पढ़ पाए, एक बार मिस हो गया, दूसरी बार क्योंकि 6 दिनों के बाद 7वां दिन आता है, और हम इसका बड़ा, क्योंकि मैं बचपन में बड़ा एहतमाम हम लोगों ने देखा और अभी भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब इसी तरह एहतमाम करते हैं। उसका वज़ू करना और नहाना, तहारत करना, मसवाक करना, नाखून तराशना, कुछ बुनियादी चीज़ें हमें मालूम है, इसका भी हमें सवाब मिलता है। फिर जो मर्द हज़रात हैं वो खुतबा जाके सुनते हैं, दुआओं में जो वहाँ पर शामिल होते हैं, सलाम में शामिल होते हैं। ख़वातीन अपने घर में एहतमाम करती हैं, सफाई का ख्याल रखना, और कुछ बातें होती हैं कि उस दिन ज़्यादा कपड़े ना धोना, क्योंकि ये एक हम लोगों को जुम्मे का एहतमाम है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें, घर की साफ़ सफाई रखना, क्योंकि हम लोग बावजूद रहते हैं अपने घर में, वैसे भी रहना चाहिए। खाने में हम लोग आटा गूंदना और खाने का एहतमाम करना, किसी को उस दिन सुबह का आगाज़ जो है वो जुम्मे को ज़कात या खैरात से करना, ये तमाम चीज़ें क्या जुम्मतुल मुबारक को होनी चाहिए। और कुछ कुरान में जैसे सूरह काफ है, कहते हैं कि वो जो अगर एक जुम्मे तक पढ़ी जाए तो एक पूरे एक हफ्ता आपके ऊपर जो है वो ख़ास नज़र इनायत होती है अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह पाक हमें हिफ्ज़ अमान में अल्लाह पाक रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मालूमात है, मैं चाहती हूँ कि आप भी कोई सवाल करना चाहें। PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, तो आप हमसे कोई सवाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ जवाब देने के लिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती गुलाम गौस अनवर मदनी साहब। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ गुलाम साहब आपको। जिस तरह जुम्मतुल मुबारक का भी मौजू है, तो लोग बड़ा एहतमाम करते हैं, आप भी खुतबे में भी लोग जाते हैं, तो कौन से लोग हैं जो अगर इससे महरूम हो जाएं तो इसका क्या हमें गुनाह मिलेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज साल 9 2024 का आज पहला जुम्मा है, और जुम्मा जो है वो तमाम दिनों का सरदार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसे फरमाया है कि ये तमाम दिनों का सरदार है। और जुम्मे के दिन को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ईद का दिन करार दिया है। सुभान अल्लाह। उमरा जितने भी हैं, अमीर लोग हैं, वो तो हज करने चले जाते हैं, लेकिन गरीबों का जो हज है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि गरीबों का जो हज है वो जुम्मा है। अल्लाह। अब यहाँ से आप अंदाजा करें कि जुम्मे के दिन की अहमियत कितनी है, सुभान जुम्मे की नमाज की अहमियत कितनी है, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जुम्मे के दिन सबसे पहले मस्जिद में चला जाता है तो फरिश्ते गेट पर खड़े होते हैं, दरवाजे पर खड़े होते हैं। जो सबसे पहले इंटर होता है वो उस शख्स की मिसल होता है कि जिसने ऊंट को सदका किया है, यानी ऊंट सदका करने वाले की तरह है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है कि जिसने गाय को सदका किया है। उसके बाद आने वाला शख्स उस की तरह है कि जिसने एक मेंढे को सदका किया है। उसके बाद आने वाला शख्स उसकी तरह है कि जिसने एक मुर्गी को सदका किया है। और उसके बाद आने वाला है वो शख्स है कि जिसने एक अंडे को सदका किया है। और जब इमाम साहिब खुतबा देने के लिए बैठ जाते हैं तो तमाम फरिश्ते जितने भी गेट पर मौजूद होते हैं वो अपना दफ्तर बंद करते हैं और वो भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पूरी सूरह मुबारक जुम्मे के नाम से
نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے تو جلدی کیا کرو نماز پڑھنے کے لیے اور اپنی خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کو بھی ہم عام دنوں کی طرح مناتے ہیں، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سستی کی بنا پر 3 جمعے چھوڑ دیا لگاتار، سستی کی بنا پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ ارشاد سارے کاموں کو بہت اہم سمجھا اور پھر جی ہاں جمعے کے دن کو skip کر اس نے اہمیت نہیں دی اور جمعے کی نماز کو اس نے چھوڑ دیا کہ جمعے کی نماز جو ہے اگلی وہ بار کوئی پڑھ لوں۔ ہاں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، میں دوبارہ اگلے جمعے پڑھ لوں گا، لیکن اگلا جمعہ آیا پھر سستی کی بنا پر رہ گیا، اللہ توبہ تیسرا بھی اس نے سستی کی بنا پر چھوڑ دیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدشہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کا ایمان سلب کر لیا جائے، یعنی اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو۔ تو اس سے وہ تمام میرے بھائی جتنے بھی ہیں وہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو جمعے کے دن کو ایک عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں اور اپنی شاپ پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں اور فضول میں اپنے جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فقط جو ہے وہ اس بنا پر کہ جمعے کی نماز کے لیے جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ اتنا اہتمام کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، اتنا ٹائم لگے گا، اور اس بنا پر وہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ذرا اس حدیث مبارکہ پر غور کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دل پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن وہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، سبحان اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن جنت کو جو ہے وہ دلہن کی طرح سجاتا ہے اور جہنم کی آگ کو جو ہے وہ بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا فرما دیتا ہے، اور آگ نہیں سلگائی جاتی۔ یعنی جمعے کا دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا محبوب ہے۔ اب یہ جمعہ جو ہے جو فرض ہوا ہے، یہ ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور جب سے جو ہے یہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے شہر میں موجود ہو۔ مسافر کے لیے جمعہ فرض نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے شہر میں موجود ہوتا ہے اس کے لیے جمعہ پڑھنا یہ لازم ہے کہ وہ جمعے کی نماز کو ادا کرے۔ اس پر سے ظہر ساقط ہو جاتی ہے۔ ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ جمعے کی صرف 2 ہی رکعت ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جمعے کی جو ہیں وہ 14 رکعتیں ہیں، یعنی وہ جو ظہر کی 12 رکعتیں ہیں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں سنتوں میں۔ پہلے 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد امام صاحب 2 فرض ادا کرتے ہیں جمعے کے، اس کے بعد پھر 4 سنتیں موقدہ ادا کی جاتی ہیں، وہ بھی جمعے کی ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، یہ بھی موقدہ ہوتی ہیں اور یہ بھی جمعے کی ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کی جاتے ہیں۔ اس طرح یہ کل 14 رکعتیں ہیں۔ لیکن ہماری عوام سمجھتی ہے کہ صرف 2 رکعتیں ہیں، وہ جاتی ہے جلدی سے جا کر امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور 2 رکعتیں اپنی ادا کی، امام صاحب نے سلام پھیرا، اور اس طرح وہ بھاگتے ہیں کہ جس طرح جو ہے شادی بیاہ کے اندر کھانا کھلتا ہے اور سارے کے سارے جو نا وہ بھاگتے ہیں اور کہ کھانا جو نا ابھی ختم ہو جائے گا، اس طرح وہ چپڑیں اٹھا کر جو ہے وہ اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جمعے کے دن ہم جائیں، یعنی کہ احترام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحابہ کرام اور بزرگان دین کا عمل تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی جمعے کا دن آتا تو جمعے کے دن طلوع فجر کے بعد سے ہی وہ جمعے کی تیاری میں لگ جاتے تھے اور مساجد کی طرف جو ہے وہ چل دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یا امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ختم ہونے والا ہوتا ہے، تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے جائیں اور جا کر اپنے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا اور فوراً گھر جانے کی ہم کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن نہاتا ہے، صاف ستھرا اپنے آپ کو کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اپنے ناخن تراشتا ہے، اور ایک اہتمام کے ساتھ جا کر مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ مسجد میں جاتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. یہ جمعے کی ایک اہمیت ہے. تو ہماری عوام کو اس اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمعہ ایک عام دنوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بہت افضل ہے. ہماری زندگی کے اندر یہ جتنے بھی جمعے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان دنوں میں اس دن یعنی جمعے کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہے, ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. بالکل ایسا ہی, یعنی قبولیت کی وہ گھڑی کوئی ہے. بھی گھڑی ہو اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ گھڑی ہم نے تلاش کرنی ہے, وہ جمعے کے دن ہم نے تلاش کرنی ہے. وہ گھڑی بتائی نہیں ہے. اب علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی دو خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں وہ بھی گھڑی ہو سکتی ہے. عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک یہ بھی وقت ہو سکتا ہے, کوئی اور وقت ہو سکتا ہے. اب اس وقت کو پانے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا, ہمیں مساجد میں جانا ہوگا, جمعے کا اہتمام کر کے وہ گھڑی کو تلاش کرنا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہوگا. ہماری عوام جو ہے وہ فرائض ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے کو تیار نہیں ہوتی. تو افسوس کہ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں اتنا بخل کرتے ہیں, اتنی کنجوسی کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. بے نیاز ہے وہ. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار کر تو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ہماری عوام کو اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے اور اس کے علاوہ دعا کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے کہ دعا کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. تو جب دعا عبادت کا مغز ہے تو ہم نے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اور اس کے بعد ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. جمعے کو ہی قیامت آئے گی. بالکل, جمعے کا دن ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ہی جو ہے وہ قیامت بھی برپا ہوگی. اور جمعے کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعرات اور جمعے کے دن جو بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے, یعنی اس کا قبر کا عذاب نہیں ہوتا. یہ جمعے کی ایک اہمیت ہے. اور جمعے کے دن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور واقعی میں بہت اہتمام کرنا چاہیے, جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جمعے والے دن آپ اہتمام کریں. اور ہم لوگ اور لوازمات میں, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو ہم لوگ گھر پہ ہوتے تھے. بس گوروں کی ایک یلغار ہے, وہ ہر طرح ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں توڑنا چاہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ایسے حربے لے کر آتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں تفرق پیدا ہو جائے. جمعہ انہوں نے ہی کچھ ایسا سسٹم بنایا کہ آج ہم لوگ ان کے تابع ہو گئے ہیں, اور جبکہ وہ حکومت چلانے والی اللہ کی ذات ہے, لیکن ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے. اور ہم لوگوں نے اپنا جمعۃ المبارک جو چھٹی کا دن ہوتا تھا, ہم گھر پہ ہوتے تھے, پورے گھر صفائی ہوتی تھی اور سب اہتمام ہوتا تھا جمعے کا. کیا ہو گیا, اب ہم اتوار والے دن چھٹی کرتے, پہلے اتوار کو چھٹی نہیں ہوتی تھی. اب اس کو ہم نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے لے کے کہ نہیں, اس پورے ملک میں رائج کر دیا. مسلمانوں کا رائج نہیں ہوا جمعہ, لیکن انگریزوں کا رائج ہو گیا. اگر ایسا بھی ہے کہ ہماری مطلب حکومت نے اگر اتوار کے دن کو چھٹی قرار دے دیا ہے اور جمعے کے دن چھٹی نہیں ہے, تو ہمارے جتنے بھی کاروبار کرنے والے حضرات ہیں, بزنس کرنے والے حضرات ہیں, اگر جمعے کے دن بھی وہ چھٹی کر لیں اور پورا ہفتہ جو ہے وہ اپنا کاروبار چلائیں, تو میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی اہمیت کے صدقے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید وسعت عطا فرمائے. یہ ہمارا اپنا بھی کردار ہونا چاہیے نا. صحابہ کرام اور بزرگان دین تو سفر کرتے تھے, دور دور تک سفر کرتے تھے, عید گاہوں میں جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے, اور جمعے کی ایک اہمیت تھی ان کے نزدیک. لیکن ہمارے ہاں وہ اہمیت نہیں ہے. جتنی سہولتیں ہو گئی ہیں اتنی ہی ہم لوگوں نے جمعے کی اہمیت کھو دی ہے. اور یہ کیا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں میں کیا منتقل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور جو بہت پیاری بات آپ نے کہی کہ جمعے والے دن کوئی ایسی گھڑی ہوگی جو اللہ کی قبولیت کی گھڑی ہوگی, اور وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ایک تو درود پاک اپنی زبان پہ رکھیں اور اچھی بات کہیں, کسی کو بد دعا نہ دیں, دعاؤں کی گھڑی ہے. کسی لمحہ
چاہے وضو میں ہو یا باوضو ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کوشش کریں کہ اللہ پاک سے رجوع کریں، اللہ پاک سے مانگیں، اللہ سے مخاطبت کریں۔ خدا تو بے نیاز ہے، وہ بے انتہا دینے والا ہے، لیکن ہم لوگ دوسروں کے لیے برا سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ برا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے ایک طرف ہو جائیں۔ اچھا یقین کریں، میں کہتی ہوں ہماری دھلائی ہو جاتی ہے اگر ہم اس کا بالکل پورا اپنے اوپر اگر طاری کریں نا جمعۃ المبارک، تو ہم بہت سارے لوگوں کی تکلیفوں کو جو دینے والا سبب ہے نا، ان کی تکلیفیں جو ہمیں مل رہی ہیں، بہت ہمارے دل میں تحمل آ جائے، صبر آ جائے، اور ہم اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ بے نیاز ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت ہے، تو ہی نوازنے والا ہے۔ اور سب سے زیادہ دعا کریں جمعۃ المبارک میں اپنے والدین کی بخشش کی اور اپنی صحت کی۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے صحت کا، جو سب چیزیں ایک طرف اور صحت ایک طرف۔ آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کے پاس دنیا کی نعمتیں اور آپ کو کھانے سے کوئی منع کر دے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو مفتی صاحب دعائیں میں کیا زیادہ مانگنا چاہیے، میں تو کہتی ہوں اپنے والدین کی صحت، اگر وہ زندہ حیات ہیں ان کی صحت کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پہ قائم رکھے۔ جھوٹ، فریب، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم اس دیکھیں، طرح یہاں کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ والدین کے لیے دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے۔ بے شک والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا انمول تحفہ ہے انسان کے لیے کہ اگر انسان سوچے نا تو اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ تو وہ کم ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ایک دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ تو والدین کی دعا جو ہے ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جمعے کے دن اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ان کی قبروں پر جائیں، وہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین کی ارواح کو پہنچائیں، کیونکہ جمعے کے دن جو ہے وہ تمام روحیں منتظر ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی آئے ہمیں اِیصال ثواب کرے۔ تو ہمیں بالکل جمعے کے دن یہ اہتمام کرنا چاہیے، قبرستان میں جائیں اور جا کے اپنے والدین کی قبر پر کھڑے ہو کر جو ہے انہیں اِیصال ثواب کریں۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں کوٹ کروں گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نماز ادا کرتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے، اور اسی طرح جنازے میں شرکت کرتا ہے اور نکاح میں شرکت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں مفتی صاحب آپ سے غزہ اور فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے میں چاہوں گی آخر میں ہم دعا کریں گے۔ میں اس پروگرام کو یہاں پر اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتی ہوں اور ان کی دعا سے اختتام کروں گی۔ اور جب بھی کبھی میں اکثر لڑکوں کو دیکھتی ہوں، آف کورس بچیاں تو جو ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ دیتی ہیں، کھول دیتی ہیں، لیکن مرد حضرات کو ذرا کم ہی ٹائم ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اگر جب بھی ان کو اپنی ماں کی یاد آئے یا باپ کی یاد آئے، وہ دنیا میں نہ ہوں، تو ایک سورہ فاتحہ اور 3 کل پڑھ لیا کریں، تو اور ان کو اس کا ثواب، کیونکہ کلام الہی کے ایک ایک لفظ کا بہت ثواب ہے، آپ ان کو بخش دیا کریں تو اللہ پاک نے ایک قرآن کا ثواب دے دے گا جو آپ کے والدین کی بخشش کا سبب بنیں گے۔ اور یہ بہت چھوٹی صورت ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، تو کوئی اتنا نہیں ہے، یہ تو زبان پہ ہر وقت آپ کے رہنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اس نیت سے کہ میرے والدین نے میرے لیے بہت اچھا کیا، ان کی بخشش عطا فرمائیں۔ بالکل میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے لفظوں سے نہیں، آپ کی نیتوں سے آپ کو جانتا ہے۔ اور میں یہاں پر ابھی اس وقت بریک لوں گی، لیکن اس سے پہلے میں مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب سے کہوں گی کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو بچے وہاں پر مر رہے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں خیر کریں۔ میں چاہوں گی کہ میرے گھر جس وقت جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہاتھ بلند کریں، شاید پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرما اور اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما۔ اے اللہ خصوص بالخصوص مولا کریم فلسطین میں جو اس وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اے اللہ ہمارے فلسطین مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بھی
دشمنان اسلام ہیں، اے اللہ ان دشمنان اسلام کو مات عطا فرما، مولا کریم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے بھی فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے، اے اللہ تمام شہداء کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، اے اللہ تمام زخمیوں کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، مولا کریم ان تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اے اللہ جس طرح غزوہ بدر میں تو نے 313 اصحاب کی مدد فرمائی ہے، اے اللہ آج فلسطین میں یہ مسلمان بے یار و مددگار ہیں، مولا کریم آج مدد کے لیے تجھے پکار رہے ہیں، مولا کریم آج ان مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اسی طرح فرشتوں کی ایک فوج کو بھیج دے ان کی مدد کرنے کے لیے، اے اللہ ان پر نظر خاص فرما، اے اللہ ان پر نظر کرم فرما، مولا کریم ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں آزادی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے فلسطین ملک کو آزاد فرما، اے اللہ ہمارے فلسطین ملک کو آزاد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، اے اللہ اس سرزمین کی حفاظت فرما، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کے روح زیبہ کے طفیل، اے اللہ تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کے خیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔